अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हसन मुस्तफ़ी। नाज़रीन प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ साथ उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मौज़ू है ख़त्म नबूवत के हवाले से कि ख़त्म नबूवत आईने पाकिस्तान और कुरान व हदीस की रोशनी में। नाज़रीन ख़त्म नबूवत का मसला बहुत हसास मसला है और यह सितंबर का महीना है। इस सितंबर की 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर को 1974 ये वो तारीख साज दिन है कि जिस दिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आप अगर तारीख़ इस्लाम का मुताला करें या तारीख़ पाकिस्तान का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ख़त्म नबूवत के लिए कितने मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ दी और ख़त्म नबूवत के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना तक पेश कर दिया। अगर हम बात करें कुरान मजीद से तो कुरान मजीद में खालिक़ कायनात ख़ुद ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ बन के इरशाद फरमा रहा है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। खालिक़ कायनात ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं और आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये खालिक़ कायनात ने खुद यानी कि कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ुद ऐलान फरमा दिया और अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमा दिया। नाज़रीन अगर हम बात करते हैं सहाबा कराम के दौर की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने ख़त्म नबूवत के लिए कितनी कुर्बानियाँ पेश की, हम इस हवाले से बात करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब और उनके साथ साथ आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर सादुर रहमान साहिब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी। आप रावलपिंडी से तशरीफ़ लाएँ हमारे प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। हज़रत साहब मैं सबसे पहले अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब आपसे सवाल करूँगा कि ख़त्म नबूवत की अहमियत के हवाले से बताएँ कि ख़त्म नबूवत का जो मसला है इसकी अहमियत कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मुस्तफ़ी साहब आपका कि एक दफ़ा फिर बिलखुसूस साहबजादा साहब की मौजूदगी में एक ख़ूबसूरत उन्वान पर हम सबको गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। ख़त्म नबूवत रोज़े रोशन की तरह वाज़े एक हकीकत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना सरकार अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत का आखिरी नबी होने का सेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर सजाया है। कुरान पाक में 20 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तज़किरा फरमाया मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से। जी मुझसे क़बल भी आपने आयत मुबारका तिलावत की। इसके अलावा भी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आप मिसाल ले लीजिए सूरह अल बक़रा से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। बिल्कुल सही कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुत्तक़ीन वो परहेज़गार उनकी अलामतों में से एक अलामत ये है कि जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं और जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं। माशाअल्लाह। आप ये पैटर्न कुरान पाक में 20 मकामात पर देखेंगे कि जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया कि ए हबीब जो आप पर हुआ और आपसे पहलों पर हुआ, बिल्कुल सही, आप पर हुआ और आपसे पहलों पर, यही थीम और यही पैटर्न 20 मकामात पर कुरान पाक में इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहीं भी ऐसा लफ्ज़ आपको पूरे कुरान से नहीं मिलेगा कि जहाँ कोई हल्का सा भी जिक्र हो कि जो आपके बाद वालों पर हुआ या कुछ आपके बाद वालों पर होगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो अब कुरान पाक में ये जहाँ भी ये उसलूब इस्तेमाल किया गया आप उसमें देखें कि वमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहलों पर नाजिल किया गया। बिल्कुल सही है। और इसका साफ मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ और आपसे पहले चूँकि अम्बिया थे तो लिहाजा जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ उसका भी जिक्र कर दिया गया। तो आपके बाद वालों का जिक्र नहीं है पूरे कुरान पाक में। और इसकी साफ ये बात वाज़ेह होती है
کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول نہ کوئی کتاب اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یقیناً آپ کے بعد کا بھی ذکر ہوتا. بالکل صحیح ہے. اور پھر خاتم النبیین کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث موجود ہیں اور صحاح کی احادیث اور بعض احادیث تو حد تواتر تک پہنچی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام انبیاء میں سب سے آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھلے قرآن پاک سے آپ دیکھ لیجئے، احادیث سے آپ دیکھ لیجئے، وہ بالکل ایک واضح اور مسلمہ حقیقت ہے اور اس کا انکار قطعاً ممکن نہیں، اور یہ ایک حتمی اور قطعی عقیدہ ہے. اور ایک ذرہ برابر بھی اس میں لچک اور اس میں گنجائش جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح. حضرت صاحب میں آپ سے سوال کروں گا صاحبزادہ صاحب کہ احادیث میں ذکر ختم نبوت کس طرح یعنی کہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خود کو فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. جی بالکل. اس بات کو جان پہچان لینا چاہیے کہ جو آپ نے آیت کریمہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خاتم النبیین کے جو معنی کے اوپر جو آج چوری اور ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اس معاملے میں پوری امت کو جس بات پہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ خاتم کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. خاتم کا معنی ہے مہر ثبت کرنا. حدیث پاک میں ایک نہیں سینکڑوں ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی خود فرمایا. جس طرح سر فہرست آج میں مطالعہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مسلم کی روایت ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور وہ حسین و جمیل مکان بنانے کے بعد اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی. بالکل صحیح. فرمایا کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوا کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں باقی ہے. فرمایا وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں خاتم النبیون میں آخری نبی ہوں. اس طرح حضور علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں کئی مقامات میں بارہا دفعہ اس بات کا ارشاد فرمایا. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے واضح الفاظ ہیں کہ خاتم کا معنی جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے متعدد نام ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے. ادھر حضور ماہی کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ میرے سبب کفر کو مٹاتا ہے. میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا. پھر حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور حضور پھر اس کا خود معنی بھی فرما رہے ہیں کہ میں عاقب ہوں وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو. یہ حضور علیہ السلام نے اس کا معنی خود بیان فرمایا. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کئی ایسی حدیثیں موجود ہیں جس طرح کہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل کے اندر موجود. ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ لفظ خاتم کے کیا معنی ہے؟ جس طرح ختم نبوت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا. قادیانیوں کی طرف سے یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگے گی تو وہ نبی بن سکتا ہے. اس طرح کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں قادیانی، اور یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اس میں اس صاحب بڑی حد تک حضرت قبلہ نے حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. میں اس ضمن میں مزید ایک اور بات ایڈ آن کر دیتا ہوں کہ خاتم کا دراصل تو معنی وہی معتبر سمجھا جائے گا جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ الفاظ
قرآن پاک کے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بہترین وضاحت اور تفسیر وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. بالکل صحیح ہے. تو اس ضمن میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ خاتم کے معنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی کے بیان فرمائے. بالکل صحیح ہے. اب اگلی بات جو ہمارے ہاں توجیہ کی جاتی ہے نا کہ چلو خاتم کا معنی خاتمہ کا معنی مہر لگانے کے بھی تو ہیں. جی تو بالفرض ہم یہ بھی تسلیم کر لیں تو یہ بھی توجیہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے. بالکل صحیح. اب اس میں آپ دیکھیے کہ خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگانا. جی جی. اور اگر خاتم النبیین کا مطلب آپ نکالیں ترکیب کے ساتھ جی تو آپ یہ اس کا مطلب نکالیں گے کہ نبوت کے لفافے پر مہر لگانے والے. بالکل صحیح ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ اب تو خیر ہمارے ہاں میسیجز کا دور ہے, جیسے پہلے خط و کتابت کا دور تھا. ہم نے تھوڑا بہت وہ زمانہ دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. خط و کتابت کے اندر کیا تھا کہ ایک خط لکھ لیا جاتا اور خط لکھنے کے بعد جب وہ خط مکمل کر لیا جاتا تو پھر مکمل کرنے کے بعد اسے لفافے میں پیک کر کے اس پر ایک مہر لگا دی جاتی. بالکل صحیح ہے. اب اس مہر کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ خط مکمل ہو چکا ہے, اس خط میں نہ مزید الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں اور نہ جو پہلے سے الفاظ اس میں موجود ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. نہ کچھ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کچھ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. مہر کا مطلب یہ ہے. اور خاتم النبیین کو اگر یہ معنی مراد بھی لے لیں تو تب بھی یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, یعنی سلسلہ نبوت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے. آپ نے مہر لگا دی. اب جتنے انبیاء اس سلسلے میں موجود ہیں کسی نبی کو نہ اس سلسلے سے خالی کیا جا سکتا ہے یعنی نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے نبی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو خاتم النبیین کا معنی اگر مہر کریں تو وہ بھی ختم نبوت کے عین مطابق ہے اور بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگا دی. یہ لفافہ بند ہو گیا, مکمل ہو گیا اور اب نہ سابقہ انبیاء میں سے کسی کو خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے جھوٹے نبی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ مفہوم بالکل واضح ہے. بالکل صحیح. ناظرین, یہ عقیدہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی اور جان سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے لیے آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بزرگان دین نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مثال لے لیں کہ آپ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوتی ہے تو اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جتنی بھی یعنی کہ غزوات ہوئے اور جنگیں ہوئیں کفار سے, اور ان ساری جنگوں میں تقریباً 250 یا 260 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. اور ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تو اس ایک جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1200 کی تعداد میں شہید ہو گئے اور ان میں 700 صحابہ کرام وہ تھے جو حفاظ کرام تھے, یعنی کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا. یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے. ناظرین, اس مسئلے پہ ہم دوبارہ یعنی کہ ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آگے ہم دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے ڈی وی ڈی کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز
سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1 بجے. زکی برادرز ڈائیو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے ہے حکم اذاں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ علامہ صاحبزادہ مفتی طاہر منظور مرتضائی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ پیر سعد الرحمان صاحب آستانہ علیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ناظرین ختم نبوت کا مسئلہ بہت حساس اور اہم مسئلہ ہے. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کی طرف سے یا ہمارے کچھ قادیانیوں کو جس طرح 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ہمارے کچھ احباب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جاتا تو وہ یعنی کہ واجب القتل ہوتے، وہ باغی ہوتے، دین اسلام کے باغی ہوتے، تو ان کو واجب القتل قرار دیا جاتا اگر وہ باغی ہوتے. اور اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے ذریعے ان کو سیکیور کر دیا گیا کہ اب وہ ایک غیر مسلم اقلیت والے ان کو حقوق ملیں گے. اگر ان کو یہ نہ کیا جاتا تو پھر یعنی کہ ان کے لیے یعنی کہ وہ باغی ہوتے دین اسلام کے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مصطفی صاحب اس میں دیکھیں کہ اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جاتا، جس میں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں ہمارے اکابرین کی شبانہ روز محنت اور جد و جہد شامل ہے. جی کہ 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جاتا تو آج بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو باغی کون کہتا، باغی کون قرار دیتا، اور واجب القتل کون قرار دیتا، اور ان کو قتل کون کرتا. یہ معاملہ اتنا زیادہ الجھ جاتا کہ جیسے ہمارے اسلام کے اندر کئی مسالک اور کئی فرقے جو ایک دوسرے کے لیے جن کی گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں اور سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ اتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سخت جملے بول کر بھی اگر وہ مکاتب فکر ہمارے اندر اسی طرح ہمارا حصہ بن کے چل رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ختم نبوت پر حملہ کر کے ان کو کون واجب القتل قرار دیتا اور کون ان کو قتل کرتا. ایسا نہیں ہونا تھا. یعنی کہ جس طرح دوسری گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، تو ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا تھا. سر ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو وہاں محبت اور امن کے درس دے رہے ہیں. ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو وہاں ان کے لیے جذبہ خیر سگالی ان کے لیے رکھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا تھا. یہ بہت بڑا یوں کہہ لیجیے بند لگ گیا 1974 کے اندر، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور دے کر ان کی کم از کم پوزیشن واضح کر دی گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ اپنی کسی بھی چیز کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. نہ یہ اپنے اعلان کو عبادت کے لیے بلانے والے اعلان کو اذان کہہ سکتے ہیں، نہ یہ اپنی عبادت کو نماز کہہ سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو نہ یہ مسجد کہہ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی آج اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ اور ایک مسلک شو کر رہے ہوتے. اور اگر کسی گاؤں کے اندر دوسرے مسالک کے 2-4 مساجد موجود ہیں تو ایک آدھ ان کی بھی عبادت گاہ وہاں پر موجود ہوتی. بالکل صحیح. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. یہ تو اس کا آپ درد دیکھ لیجئے. آج تک 1974 کو یہ قانون بنا اور اس کی چیخیں آج تک قادیان سے نکل رہی ہیں اور قادیانی اس کے لیے آج تک رو رہے ہیں کہ ریاست کیسے کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے سکتی ہے. اگر یہ اس سے قادیانیوں کو تحفظ ملا ہوتا تو پھر یہ اتنا اس پر چیختے نہیں بلکہ مطمئن
ہو جاتے. اور آج تک اگر یہ اس پر چیخ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایسی ضرب لگی ہے کہ جس کا درد ابھی ان کے جسموں سے جا نہیں رہا. تو یہ ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کارنامہ تھا, اور ہم اس میں ذرا ایک رتی برابر بھی شک میں نہیں ہے کہ یہ شاید ان کو تحفظ دیا گیا. بالکل تحفظ نہیں دیا گیا. یہ قادیانیوں کی کہہ لیں کہ ان کے آخری کیل ٹھوک دیا گیا ہے ان کے تابوت کے اندر. بالکل صحیح. سربراہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ایک واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے, اور اس مسئلے پر بہت سے بڑے بڑے نام ہمارے, چاہے وہ بڑے بڑے پیران عظام کا نام لے لیں یا بڑے بڑے ہمارے مدارس یا اس طرح کا کہہ لیں, کہ وہ نام جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ خاموش نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ نے جو وقت کی ضرورت ہے اس کے حساب سے بڑا قیمتی سوال کیا ہے. جی جی. میں ابھی بیٹھے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے, جی جی, کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہ اکبر. اصل تو یہ جتنی بھی آج تک ناپاک کوششیں یہود و نصارہ نے کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں جی جی, کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں. بالکل صحیح. چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے نہ تو یہ تلوار سے ڈرتے ہیں, نہ ان کو جان کا خوف ہے, نہ ان کو کوئی مال چھن جانے کا خوف ہے. جی جی, یہ ہر طرح سے نڈر ہے. اور یہ جو سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے زندگی, یہ زندگی کو بھی اتنا پسند نہیں کرتے جتنا موت کو کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ آج موت آنی ہے, کل ہماری جو ملاقات ہے وہ رب ذوالجلال سے ہونی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی. بے شک بے شک. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم کامیاب تو ہو نہیں رہے, جی جی, تو کیا کیا جائے. پھر انہوں نے یہ فتنے پلانٹ کرنے کی کوشش کی, جس کی طرح اقبال رحمۃ اللہ نے رہنمائی فرمائی جی جی, کہ انگریز نے پھر یہ فتنہ قادیانیت کو لانچ کیا. بالکل صحیح ہے. اور پھر قادیانیوں نے بالخصوص جو خاموشی کی بات ہے, میں اس کو جوڑنا اس طرح چاہ رہا ہوں کہ کھلا پیسہ استعمال کیا. جی جی, آج جتنے بڑے بڑے نام خاموش آپ کو نظر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جی آپ کو اغیار سے مراعات لیتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں بہت بڑے مدارس ہوں, آستانے ہوں, یا کوئی سیاسی انعام ہوں, اور خود پاکستان دیکھ لیں, کیونکہ ہمارے اوپر بہت ساری فیٹف کی جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ جی آپ نے انٹرفیتھ پہ کام کرنا ہے, آپ نے جناب انسانیت پہ کام کرنا ہے, آپ نے اسلام کی تبلیغ کے اوپر روک لگانی ہے. جی جی, پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے, پھر آپ کو گرین لسٹ میں داخل کریں گے. جی جی, تو یہ سارے لوگ جو آپ کو خاموش نظر آتے ہیں وہ اسی لیے خاموش نظر آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لاری زبان میں وہ کسی نہ کسی کے کانے ہیں, پیسے لیے ہوئے انہوں نے. جی جی جی, اور کسی کو ویزے کی مجبوری ہے, کسی کی نیشنلٹی باہر کے ملک میں, کوئی تبلیغ یورپ کے لیے کچھ نہیں بولنا چاہتا کہ میرے ویزوں کو واپس لے لیا جائے گا. کسی کو ڈر ہے میرا آستانہ چھن جائے گا, کسی کو ڈر ہے کہ میرے مدرسے بند ہو جائیں گے, کسی کو ڈر ہے کہ میری کرسی چھن جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا, کرسی ہمیشہ سے جو سجی اور لگی ہے وہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا تھا, اور جب سب کچھ فنا ہو کر قیامت قائم ہوگی تو مقام محمود پر بھی ہمارے آقا کی کرسی سجے گی. بے شک بے شک. تو لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اقبال نے کہا تھا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. بالکل صحیح. یہ سمجھ جائیں جو مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, مسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید مجبوری ہوگی, عقیدے میں گڑبڑ نہیں کر رہے, کوئی ان کے لیے کوئی مجبوری ہوگی, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر پیسہ مال دولت وسائل ہمارے پاس نہ رہے تو ہم غریب ہو جائیں گے. اقبال نے کہا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, بلکہ زوال اس کا یہ کہ یہ مدینے والے سے دور ہو گیا. حضرت جناب عمر خطاب کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہم وہ لوگ تھے کہ جو ریاست اسلامیہ وہ اپنے ہمسایوں تک کو مرات اور زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جاتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, ان کے دور مبارک میں مکہ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس پر زکوٰۃ لگتی ہو, زکوٰۃ باہر جاتی تھی جب آپ مکہ میں موجود تھی. اور پھر عمر ثانی جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھیں, پھر تو قریب کئی ممالک تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی عطا کی کہ کسی کو زکوٰۃ لین دین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے تحت ملکوں کو, اسلامی ریاستوں کو پابند کیا گیا ہے اور قرضے کے نیچے لایا گیا ہے تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں اور اسلام دوبارہ غالب نہ آ سکے. لیکن یہ سمجھتے نہیں
کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا. اللہ اکبر. ہاں جی, بالکل یہ جتنا دبائیں گے اتنا اسلام بڑھے گا. بالکل یہ جتنا حضور کا ذکر روکیں گے, اللہ نے ورفعنا لک ذکرک فرمایا, اتنا ہی ذکر بڑھے گا. جی جی. یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غداری کرے گا, نہ اس کا آستانہ بچنا ہے, نہ اس کا مدرسہ بچنا ہے, نہ اس کی کرسی بچنی ہے, نہ اس کی حکومت بچنی ہے. بچے گا وہی, بقا اسی کو ملے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہوگا اور ادھر وفاداری کرے گا. بالکل صحیح ہے. اور یہاں سے دیکھ لیں, آج 75 سال پاکستان کو گزر گئے, تو ہم عالمی طور پر آج بھی بھیک مانگنے والوں میں شمار ہیں. جی جی. کتنے ہی ڈالر آپ کو مل چکے ہیں, آج بھی ہم بھیک مانگنے والے ہیں. وجہ چونکہ ہمارا رابطہ وہاں سے کمزور ہے جہاں پر ہونا چاہیے. بالکل ایسے. چونکہ پاکستان ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے نہیں بنا تھا, پاکستان کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلامی اقتدار والے لوگوں کو بھی, جن کے پاس اقتدار موجود ہے, جو سیاسی اقتدار ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ نے اس کے ٹائٹل میں لکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, جی جی, تو پھر یہاں تو اسلام کے ساتھ ہو جائے. بالکل صحیح. اور اگر اسلام کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے تو پھر اسلام کا نام کاٹ کے لکھ دیں اس کو سیکولر ریپبلک آف پاکستان. تو منافقت کریں گے تو تباہ ہوں گے, رسوا ہوں گے. بالکل. اور منافقت کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں کفر سے بھی بڑا اس کا انجام ہے. دعا کیجئے کہ اللہ میں حق گوئی کی توفیق عطا کرے. حضرت آپ کا ایک تعلق ایک آستانے سے ہے, اور بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو لوگ ہیں وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس معاملے میں آ کے صوفی حضرات خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جناب میں تو یہاں پر اپنے شیخ کریم بلکہ شیخ اکبر جو تمام سلاسل عالیہ کے سردار بھی ہیں, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, سران شریف علی سرکار, حضرت غوث اعظم جیسی ہستی جن کو اپنا جبہ بھیجیں, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اپنی زندگی میں آپ کی آمد مبارک سے پہلے اپنا نائب مقرر کر کے جائیں. سلاسل کا بھی اعتماد, اور پھر علماء ربانی جتنے ہیں ان سب کے بھی جہاں پر گدنے جھکے ہیں, جن کی دستاریں جھکے, ان کا نام ہے امام ربانی ماشاءاللہ. اور صوفیوں کے بادشاہ ہیں, تصوف کے بادشاہ ہیں. ہم نے تو یہ نہیں سنا کہ صوفی جو ہے وہ عقیدے پہ کمپرومائز کرتے ہیں, نہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے ضرور ان کا سر جھکتا ہے. کہ جیسا کہ ایک مشہور جملہ کوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے عقائد کے اندر خلط ملط اور عقائد کے اندر کمزوری کا درس دیا جاتا ہے, وہ یہ نہیں تھا, وہ بلکہ یہ تھا کہ حضرت بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کی خانقاہ پہ آج بھی ایران میں لکھا ہے کہ ہم آنے والے کا مذہب نہیں پوچھتے, وہ اس کی ضروریات زندگی کے حوالے سے. اور جو ماشاءاللہ ان پھر خانقاہوں میں آتا تھا, پھر وہ مذہب جس مرضی کا ہو, لیکن ہو کے مسلمان جانا ماشاءاللہ تعلیمات سن کے. میں آپ کو یہ بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں, مجدد صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے, اور وہ فرمائی ہے کہ ایک طرف ایسا بندہ ہو جو 1000 دفعہ دروشی پڑھتا ہو, 1000 نوافل پڑھتا ہو, عبادات میں کثرت کرتا ہو, لیکن جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اور ناموس کی بات آئے تو وہ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر جائے. فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہو جو نماز روزے میں کمزور ہو, عبادات میں کمزور ہو, لیکن جب بھی دین کی یا حضور کی ناموس اور عزت کی بات آئے اور وہ بندہ اس کی غیرت کھا جائے تو فرماتے ہیں وہ عبادت گزار بندے سے بہتر ہے. علماء نے بھی اور بالخصوص صوفیاء نے بھی کبھی بھی بے غیرت ہونے کا درس نہیں دیا. اللہ اکبر. ہاں جی, صوفیاء غیرت مند لوگ تھے, اور آج تک کسی بڑے سلسلے کے جتنے بزرگ گزرے جن میں حضور غوث پاک ہوں, جن میں حضور غریب نواز ہوں, کسی کی تعلیمات میں آپ کو بے غیرتی نہیں ملتی. دین کے لیے غیرت ملتی ہے. بالکل ایسے. دین کے لیے کوئی دوسری رائے وہ قائم نہیں کر سکتے, چونکہ تصوف ہے ہی طریقت کی خادم. بالکل صحیح ہے. تصوف ہے ہی شریعت کی خادم. تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے کہ صوفیاء جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی لچک دکھاتے ہیں. میں بطور خادم عیدگاہ شریف حضرت سیدنا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا سا بیٹا, یہ آپ کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عیدگاہ شریف کی جو 150 سالہ تاریخ ہے اس میں کہیں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں, بلکہ ہمارے مشائخ میں تو یہ بات رائج ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی گردن تک کو بھی کٹوا سکتے ہیں, اور ایسا ہوا بھی. حضور حافظ جی صاحب کے کئی مناظرے قادیانیوں کے ساتھ ہیں, جو آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے آثار الکریم, جس کے اندر اس کے تذکرے بھی موجود ہیں. اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب آپ نے تحریک ختم نبوت میں قدم رکھا اور مرزے کے ساتھ
جی اس لائن کے ساتھ آپ نے مناظرے کیے، تو قبلہ حافظ عبدالکریم صاحب ان احباب میں شامل ہیں کہ جنہوں نے تحریری طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی ہر طرح ہر انداز میں ان کو یقین دہانی کرائی، اور آج ہمارے پاس وہ تار بھی موجود ہیں، وہ منی آرڈر کے آج وہ محفوظ مبارک نسخے بھی موجود ہیں کہ جو اس دور میں مالی طور پہ بھی پیر ولی شاہ صاحب کے خدام کو یہاں لاہور پیسے آیا کرتے تھے کہ وہاں لنگر انتظام انسرام. تو صوفیاء نے تو ہمیشہ ڈٹ کر فیصلہ کیا، اور یہ پاکستان جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی صوفیاء کی ہی محنت کا ثمر ہے. بالکل ایسے، اگر صوفی ذرا نرم ہو تو پھر ریاست پاکستان کا وجود ہی ناممکن ہے. بالکل صحیح. حضرت میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آج ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ آج سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے یعنی کہ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور کیے جا رہے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی لچک آتی ہے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کیا مشورہ دیں گے، کیا ہماری نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ اصل اور قیمتی سوال ہے کہ تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سارا لٹریچر اور بہت ساری ویڈیوز آپ کے ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اس کی حساسیت بھی جس طرح علامہ صاحب نے بیان کی، کچھ باتیں میں نے عرض کی، علماء کر رہے ہیں چونکہ بڑا حساس مسئلہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے. بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے ابھی یہ مبارک ثانی کیس میں بھی عدالت نے فیصلہ دیا، بظاہر ابھی مسلمانوں کو جیت ہے، انتظار ہے ہمیں کہ عدالت عالیہ جو ہے اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہوئے جو توجیحات اپنی طرف سے باطل انہوں نے کی تھیں اور جو قادیانیوں کے حق میں وہ باتیں انہوں نے لکھی تھیں، انہوں نے کہا ہم اس کو حذف کریں گے اور علماء کی رہنمائی سے دوبارہ اس فیصلوں کو پیش کیا جائے گا، ہم اس کا انتظار کریں. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل صحیح. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کے اندر بالکل ایک قرارداد پارلیمنٹ کے اندر ہر صوبے کی جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سب کی اس پارلیمنٹ کے اندر متفقہ قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ نرسری سے لے کر میٹرک تک اور میٹرک سے لے کر بی اے تک یا جتنے بھی آگے درجات ان سب کے اندر اپنے اپنے لیول پر نصاب ختم نبوت کا اجرا کیا جائے. بالکل صحیح ہے. اور بچوں کی تربیت کی جائے اور ہمارے نصاب کا حصہ بنا ہے، چونکہ یہ ملک خدا داد پاکستان ہے. بالکل ایسے یہ اسلام کی بنیاد پہ لیا گیا ہے. تو پہلا حل کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر اس سبجیکٹ کو لازم کر دیں، کمپلسری سبجیکٹ ہو. بالکل اختیاری نہ ہو، کمپلسری ہو. حضرت اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اب کالجز میں یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے جو پروفیسر ہیں وہ باقاعدہ طور پہ قادیانی ہیں، تو وہ بھی ہماری نوجوان نسل کو بھٹکا بھی رہے ہیں اس حوالے سے. تو اسی لیے ایجوکیشن کے ذریعے آپ علم کے ذریعے ان کا کاٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ہماری جتنی تنظیمات ہیں یہ دیکھیں، کل بھی پرسوں بھی 7 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ ہوا، علامتی طور پہ ان چیزوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن تمام مسالک کے جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے ان جلسوں کے ساتھ ساتھ ہمیں گراس روٹ لیول پہ بالکل ابتدائی سطح پر ہمیں ہر قسم کا لٹریچر مہیا کرنا ہوگا. بالکل صحیح. آئین پاکستان میں کیا ہے قادیانیوں کے لیے؟ میرا خیال ہے اس میں آج جن کی عمر 50 60 70 سال کی جو بزرگ ہو گئے ان کو بھی نہیں پتا قادیانیوں کے لیے آئین میں کیا چیز ہے. بالکل صحیح. آئین کیا کہتا ہے، کیا ان کے اوپر حدود ہیں، کیا پابندیاں ہیں، کس چیز کیا چیز ان کے لیے بین ہے. ہم اس کو عام کریں، جتنی سپریم کورٹ کی پرانی سابقہ ججمنٹس ہیں ان کو عام کریں اس مسئلے کو. یعنی ہر لیول پہ عام فہم علماء ہوں، استاذ ہوں، پروفیسرز ہوں، کالج، یونیورسٹی، اسکول، ہر جگہ اس کے نصاب کو عام کیا جائے تاکہ بچہ اس ختم نبوت کی اہمیت سے اور قادیانیوں کی چالاکیوں سے اور اس فتنے سے آگاہ. بالکل. حضرت صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہم نے اگر اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے تو ان کو مواد فراہم کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ختم نبوت کے حوالے سے وہ جان سکیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی. ہمارے مہمانوں نے کافی حد تک ہمیں سمجھایا. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ مزید کوئی اس طرح کا پروگرام سننا چاہیں یا کسی اور موضوع پہ گفتگو سننا چاہیں تو آپ کومنٹس باکس میں یا اسکرین پہ آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.